उस शाम सालार को डॉक्टर सिबतली और उनकी बीवी कुछ संजीदा लगे थे और उस संजीदगी की कोई वजह उसकी समझ में नहीं आई। उमामा भी खाने के दौरान बिल्कुल खामोश रही थी, लेकिन उसने उसकी खामोशी को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का नतीजा समझा। वो लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब डॉक्टर सिबतली ने उस मौजू को छेड़ा। सालार, उमामा को कुछ शिकायतें हैं आपसे। वो चाय का घूंट भरते हुए ठटका। ये बात अगर डॉक्टर सिबतली ने ना कही होती तो वो उसे मजाक समझता। उसने कुछ हैरानी के आलम में डॉक्टर सिबतली को देखा, फिर अपने बराबर में बैठी उमामा को। वो चाय का कप अपने घुटनों पर रखे चाय पर नजरें जमाए हुए बैठी थी। उसके जहन में पहला ख्याल गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का आया। लेकिन उमामा ने किस वक्त डॉक्टर साहब को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया था? वो बेहद हैरान हुआ। जी। उसने कप वापस पिर्च में रख दिया। उमामा आपके रवैये से नाखुश हैं। डॉक्टर सिबतली ने अगला जुमला बोला। सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। जी। उसने बे इख्तियार कहा, मैं समझा नहीं। आप उमामा पर तंज करते हैं? वो पलके झपके बगैर डॉक्टर सिबतली को देखता रहा। बमुश्किल सांस लेकर चंद लम्हों बाद उसने उमामा को देखा। ये आपसे उमामा ने कहा? उसने इसे बेयकीनी से देखते हुए डॉक्टर सिबतली से कहा। हाँ। आप उससे ठीक से बात नहीं करते। सालार ने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उमामा को देखा। वो अब भी नजरें झुकाए बैठी थी। ये भी आपसे उमामा ने कहा? उसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो रहे थे। डॉक्टर सिबतली ने सर हिलाया। सलार ने बे इख्तियार अपने होंठ का एक कोना काटते हुए चाय का कप सेंटर टेबल पर रख दिया। उसका जहन बुरी तरह चकरा गया था। ये उसकी जिंदगी की सबसे परेशान कुन सूरत हाल में से एक थी। उमामा ने चाय के कप से उठती भाप पर नजरें जमाए बेहद शर्मिंदगी और पछतावे के आलम में उसको गला साफ करते हुए कहते सुना। और जो कुछ हो रहा था ये उमामा की ख्वाहिश नहीं थी, हमाकत थी। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। और ये आप कहीं जाते हुए उसे इन्फॉर्म नहीं करते? परसों आप झगड़ा करने के बाद उसे सईदा बहन की तरफ छोड़ गए थे। इस बार सालार ने पहले कुलसूम आंटी को देखा, फिर डॉक्टर सिबतली को, फिर उमामा को। अगर आसमान उसके सर पर गिरता तब भी उसकी ये हालत ना होती जो इस वक्त हुई थी। झगड़ा? मेरा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने बमुश्किल अपने हवास पर काबू पाते हुए कहना शुरू किया था। और उमामा ने खुद मुझसे कहा था कि वो सईदा अम्मा के घर रहना चाहती है, और मैं तो पिछले 4 दिनों से कहीं। वो बात करते करते रुक गया। उसने उमामा की सिसकी सुनी थी। उसने बे इख्तियार गर्दन मोड़कर उमामा को देखा। वो अपनी नाक रगड़ रही थी। कुलसूम आंटी और डॉक्टर साहब भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सालार बात जारी नहीं रख सका। कुलसूम आंटी उठकर उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगी। वो हक्का बक्का बैठा रहा। डॉक्टर सिबतली ने मुलाजिम को पानी लाने के लिए कहा। सालार की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वहां अपनी सफाइयां देने और वजाहत करने का मौका नहीं था। वो चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। वो सोचता रहा, वो उल्लू का पट्ठा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से उसकी छठी हिस्स जो सिग्नल्स बार बार दे रही थी वो बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ उसने खुशफहमी और लापरवाही का मुजाहरा किया था। 5-10 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब तकरीबन आधे घंटे तक सालार को समझाते रहे। वो खामोशी से सर हिलाते हुए उनकी बातें सुनता रहा। उसके बराबर बैठी उमामा को बेहद निदामत हो रही थी। इसके बाद सालार का अकेले में सामना करना कितना मुश्किल था, ये उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। आधे घंटे के बाद दोनों वहां से रुखसत होकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी डॉक्टर सिबतली के घर के गेट से बाहर निकलते ही उमामा ने उसे कहते सुना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं यकीन नहीं कर सकता। उसे इससे
اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا، تم نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا۔ اماما نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں۔ سالار کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے والی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا۔ وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا، لگا تھا۔ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سالار کو یاد آیا۔ تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے؟ سالار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ اماما، میں مسجد جاتا ہوں، اس وقت فرقان کے ساتھ، اور اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد میں بھی تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اپسٹ ہونا ہی تھا نا، اماما نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تل ملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں، بس۔ اور سیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ اس بات وہ اس بار اس کی بات پر روحان سی ہو گئی۔ بار بار مجھے جھوٹا مت کہو اماما، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا اب یہ سب ختم کرو۔ اس نے اماما کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں اماما، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے اماما، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ جو کچھ بھی تھا وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا اور وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر اماما تھی، اور بے اختیار نرم پڑ گیا وہ۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ اماما نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹشو باکس سے ایک ٹشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ناک کو رگڑا اور سالار کی صلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سالار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی رستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالآخر چپ ہو گئی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کی بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سالار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی۔
اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹ آف نہیں کی تھی، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا؟ مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے اماما نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تہمکانہ انداز میں اسے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ اماما نے خفگی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا؟ اماما، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا، اگنور؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ میں تمہیں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ اس نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں، لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات پر مصر رہی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو، لیکن تم وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی۔ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے۔ تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ہو ان کے سامنے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہے جا رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب اس کی آنکھوں سے نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا۔ وہ پوری طرح دل جمی سے رو رہی تھی۔ سالار نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی تھی، آنکھیں نہیں، اور سالار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگا۔ اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اپنی ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ سالار نے بالآخر اس سے پوچھا، بس یا ابھی کچھ اور جرم بھی ہیں میرے؟ مجھے پتا تھا تم شادی کے بعد میرے، سالار نے اس کی بات کاٹ دی، یہی کرو گے۔ مجھے پتا ہے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑا تھا۔ اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟
وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا۔ آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے، اماما نے مداخلت کی۔ اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں؟ سالار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ وہ میں اس وقت میٹنگ میں تھا، میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف، تم نے توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سعیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل ہی آف کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ اماما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے۔ تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں ساتھ چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی، اس لیے نہیں آئی۔ ناراضگی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تو میں فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، خام خام خواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں ایک بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اماما نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک سے پہنچ گئے ہیں یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جز بز ہوئی۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی۔ وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے، تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی۔ تو تم مجھ سے کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی۔ لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں، ہر چھوٹی بڑی بات دل میں رکھتی رہیں، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سعیدہ اماں کو سب کچھ بتایا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا؟ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو اور بات تھی، پھر تم کہتی، کسی سے بھی کہتی، مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں تو میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ نہ کر سکی، وہ کچھ نہ بول سکی۔ اگنور۔ میں حیران ہوں ماما کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا۔ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، لیکن تم ایک بار بھی میری تعریف نہیں کر سکے، تم نے میری تعریف نہیں کی۔ اماما کو ایک اور خطا یاد آئی۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ایک بے حد احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے اماما کو شرمندہ کیا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی،
سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو، کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن وہ یہ شکایت کرنے پر پچھتائی۔ سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا۔ اماما، تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ وہ بری طرح جھنپ گئی۔ مت کرو، میں نے کب کہا؟ نہیں، یو آر رائٹ، میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اماما کی شرمندگی محسوس کر لی تھی۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے اماما کو اپنے قریب کیا۔ اس بار اماما نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا، ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے وہ بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور معنی رکھتی ہے، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی۔ اس کا انحصار تم پر ہے۔ مجھ سے جو گلہ ہے اسے مجھ سے کرو، دوسرے سے نہیں۔ میں صرف تم کو جواب دہ ہوں ماما، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اس نے بڑے نپے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ ہم کبھی دوست نہیں تھے۔ اماما نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی۔ اس نے اس بار بھی سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا، تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ سالار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ساتھ، میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کرو گی۔ اس بات کو سنتے ہوئے اماما کی نظر اس کے اس ہاتھ کی پشت پر پڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت بے حد صاف ستھری تھی۔ ہاتھ کی پشت اور کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پتلی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کلائی پر ریسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا۔ وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے ریسٹ واچ پہنتا ہے۔ وہ آج پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی، اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔ اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔ اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔